बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और उन्हीं डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद मुझ समेत चंद सहाफ़ियों से उनकी बातचीत भी हुई, मुलाकात भी हुई। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है बहुत ही अहम है, ख़ास करके मौलाना के धरने के हवाले से। गैर आइनी तरीके से वो हुकूमत को बरतरफ नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते। मुराद अली शाह साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो मुराद अली शाह साहब की जगह कोई वज़ीर आला लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते। ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी चाहती क्या है और इस्लामाबाद में क्यों कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं। इससे पहले कि मैं इन सारे अहम मामलात के ऊपर आऊँ और जो अंदरूनी कल का पीपल्स पार्टी का इजलास था उसकी जो इत्तलात हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। आज जो है वो कासिम सूरी साहब खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद वो चेयर कर रहे थे स्पीकर कौमी असम्बली के तौर पे, यानी बतौर डिप्टी स्पीकर वो अपने ऐवान को चला रहे थे। और जब गिरफ्तारी हुई है तो जो एलामिया आया नैब का वो उन्होंने आज इजलास में शुरू में पढ़ के सुनाया। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आपकी समातों से ये ऐलान गुजरे जो कि डिप्टी स्पीकर साहब ने आज किया, सुनिएगा। मुअज़्ज़िज़ अराकीन को मुतला किया जाता है कि चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 की दफात के तहत जारी करदा वारंट गिरफ्तारी की तामील में सैयद खुर्शीद अहमद शाह रुकन कौमी असम्बली NA 206 सखर 1 को बदउनवानियों के मुकदमे के सिलसिले में 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार देखने में आया है कि डिप्टी स्पीकर साहब इतने जोश व खरोश के साथ नैब का एलामिया पढ़ें और ये कहें कि बदउनवानियों की पेश नज़र जो है वो एक सीनियर तरीन जो सियासतदान है उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया और उन्होंने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनकी मुकम्मल तरदीद की है और जो उन्होंने कहा, बल्कि राहदारी में और फिर बाद में जब उनकी जरदाई साहब से मुलाकात हुई थी, सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, तो हंस के खुर्शीद शाह साहब ने कहा, जो कि रिपोर्ट भी हुआ है कि साईं यानी जरदाई साहब से कहा, साईं मेरे पे इतने पैसे डाल दिए जितने IMF ने पाकिस्तान को नहीं दिए, यानी 500 अरब रुपए जो हैं वो खुर्शीद शाह साहब के ऊपर डाल दिए गए बकौल उनके। आज जो उन्होंने बात की सहाफियों के साथ तो वो भी जरा सुन लीजिएगा कि वो अपना दिफा कैसे कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जिस किस्म की गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पर अपने रिमार्क दिए, वो भी इसका नोटिस ले। मेरे केस का Our mother of all institution has gone so weak कि आज पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एलामिया पढ़कर सुना दिया कि उन्होंने बदअनवानी की है। ठीक हक ये है बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि आप उनसे कहें कि उसकी डिटेल मुझे दो और कल खुर्शीद शाह को आप इधर बुलाएं प्रोडक्शन ऑर्डर पर और उसको कहें कि हाउस के सामने उसका वो जवाब दें। जब हम अपने साथियों की जड़ें काटते हैं, उनके खिलाफ दूसरे अदारों का अदाकार बनते हैं, तो जमहूरियत का और इस अदारे का जो है उसको अंडरमाइन करते हैं। खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, आसिफ अली जरदारी, इनके हकूक का हम सबको मिलकर तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये हमारी बरादरी है। आप ये देख रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन से कितने सारे लोग उठाए गए। अब सेकंड लाइन जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम बैक बेंचर बन जाएं, क्योंकि ये बारी जो है पता नहीं किस किस की अब आनी है, की बारी आनी है। और यही जो है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस है। हर अपोजिशन का रुकन एक दूसरे को पूछता दिखाई देता है कि अगली बारी किसकी है। ये खौफ पार्लियामेंट के अंदर जो था ये पहले यानी अपोजिशन के लिए ये पहले इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। मैं अपने एक दो कॉलम्स में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि ये ख्वाहिश ज़रूर रही है और इत्तलात हैं कि हुकूमती हलकों में ये ख्वाहिश है कि पहली जो 2 रोज़ हैं अपोजिशन की वो खाली कर दी जाए। और इसी का इशारा आज नवीद कमर साहब ने दिया है कि ये क्यों है कि पहली जो रोज हैं वो कह रही हैं और वो सोच रहे हैं कि वो बैक बेंचेस पे चले जाए। क्यों ये खौफ हुकूमत के अंदर है कि अपोजिशन के लोगों को जो है वो गिरफ्तार करना है और क्या वाकई एहतसाब जो है वो सही मानों में हो रहा है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि अब सुना जा रहा है कि अगली जो गिरफ्तारियां हैं वो मुराद अली शाह साहब की है। अगर मुराद अली शाह साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी एक नई हिकमत अमली सोच रही है। वो बड़ी
دلچسپ ہے. پروگرام میں آگے جا کے اس کے اوپر بتائیں گے اور ساتھ ساتھ پنجاب کی گورننس کی بھی بات کریں گے, کیونکہ چونیا کے اندر بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں, زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, ڈینگی اس وقت اس قدر بڑھ چکا ہے پنجاب میں, راولپنڈی میں اور ایون اسلام آباد میں کہ اس کا کوئی تدارک نہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب گزشتہ کئی دنوں سے غائب ہے. سنا ہے کہ آج وہ پہنچ جائیں گے اور ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے اجلاس طلب کر لیا, یعنی اتنی ان کو ٹینشن ہے کہ وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ آ کے وہ جو ہے وہ اپنا اجلاس جو طلب کریں گے. کہیں پہ کتے کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں, کہیں پہ جو ہے وہ ڈینگی کے افراد جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں, اسپتالوں میں جگہ بچی نہیں ہے. یہ کس قسم کی گورننس ہے اور کیا ایسی صورتحال میں قومی حکومت کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کتنی اہم ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب محترمہ کمل شوذب صاحبہ موجود ہیں جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. جناب عطا تارڑ صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, جناب شہباز شریف صاحب کے اور اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے بہت معروف تجزیہ نگار جناب افتخار احمد صاحب, سینئر صحافی ممتاز صحافی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ جو کہ قومی اسمبلی کی رکن ہے پیپلز پارٹی کی, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, یہ خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری اور پھر آج آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج ہوا, پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج ہوا, مگر اپوزیشن کے اندر ایک سراسیمگی سی ہے, ایک خوف سا ہے کہ اگلا کون ہے, کس وقت کس کو گرفتار کر لیا جائے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر جس طرح سے اعلامیہ پڑھا ہے قاسم سوری صاحب نے, کیا اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملا اس طرح؟ دیکھیں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہو, اگر آپ نے کبوتروں کے ڈربے میں بلی کو کبھی داخل ہوتے دیکھا ہو تو وہ ایک کبوتر کو اٹھا کے لے جاتی ہے, جو باقی کبوتر بچ جاتے ہیں نا ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ بلی دوبارہ آئے گی تو اب پھر کس کو اٹھا کے لے جائے گی. تو یہ خوف جو ہے, یہ سراسیمگی جو ہے, یہ فطرتی طور پہ ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو طے نظر آتا ہے کہ اس کا 11 جیل میں ہیں ایم این ایس, 11 پر مقدمہ چلا, آئی 12 ہو گئے, خورشید شاہ کو ملا کے 12 ہو گئے, اور 11 پر مقدمات ہیں. تو جس اسمبلی کے اندر 22 لوگوں کو نشانہ بنایا ہو, مجھے بتائیں اس اسمبلی میں پھر کیا طاقت رہ جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, سوری صاحب نے جو حرکت کی ہے, انہوں کو جو حکم ملا اس کی انہوں نے تعمیل کی ہے, اور ایک انتہائی افسوسناک طریقہ کار سے آج ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے قوم کے سامنے. یہ ان کا کردار نہیں ہے, ہی از ناٹ سب آرڈینیٹ ٹو سم آرگنائزیشن. اور پھر ہو از ہی کہ وہ ایک ان کی پڑی ہوئی چیز کو لفظ بہ لفظ پڑھے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نیب نے ان کو انفارم کیا ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, بس ختم. یہ جو صیغہ استعمال کرنا اضافی, یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل نہ تھا. اور یہ مطالبہ بالکل درست ہے جس دوست نے بھی کیا کہ اگر یہ صیغہ استعمال ہوا ہے تو پھر اس کو کل اس آدمی کو بھی آنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اس کا جواب دے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں, بدلے کی سیاست کبھی بھی اچھی نہیں رہی پاکستان میں. بدلے کی سیاست ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی, جب یہ کہا گیا اور کتابوں میں پھر لکھا بھی گیا اور کوٹ بھی کیا گیا کہ قبر ایک ہے, آدمی 2 ہیں, ایک آدمی کو قبر میں جانا ہوگا, دوسرے کو قبر سے بچنا ہوگا. تو فیصلہ یہ کیا کہ قبر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھینک دو اور دوسرے کو قبر سے بچا لو. وہ جو ٹینشن اس کی شروع ہوئی ہے سیاست میں, وہ جاری ہے, اور یہ بدلے کی سیاست بڑی تباہ کن ہے. اچھا, اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں, بالکل, لیکن اس کے باوجود افتخار صاحب, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس حکومت کو غیر آئینی طور پر رخصت نہیں کرنا چاہتی. اس کے باوجود پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے دھرنے میں وہ نہیں آنا چاہتے اگر مذہب کارڈ استعمال ہو. آسما سیاست میں کوئی, اب اتنا تو ان کو سمجھ آئی گئی ہے نا کہ جو کارڈ مذہبی کھیلا گیا 1973 میں قادیانیوں کے حوالے سے, اس کو تسلیم کرنے کے بعد, شراب پر پابندی لگا دینے کے باوجود, جمعے کی چھٹی دے دینے کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگا ہی نہیں لگا. اچھا, یہ بات تو پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ سمجھنی چاہیے. سر بالکل وہ سمجھ آ گئی ان کو, پتہ نہیں پی ایم ایل این کو آئی ہے کہ نہیں, اس کے اوپر بھی ہم آپ لوگ بھی مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کے خلاف ہیں ابھی تک, یا
ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نہیں ہر صورت دھرنے میں آنا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کارڈ جتنا ہمارے خلاف استعمال ہوا ہے، یہ ماضی قریب میں آپ دیکھیں تو جو فیض آباد کے دھرنے تھے اور جس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتی رہی، ہمارے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے گئے، ہمارے انٹیریئر منسٹر کو گولی ماری گئی اور ہمارے لوگوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، ہماری جماعت کو ووٹ دینا جو ہے اس کو کفر قرار دیا گیا. تو ہم نے یہ بہت واضح کر دیا ہے اور اس پہ ہمارے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں. دیکھیں ہماری اپنی ایک پولیٹیکل سٹرینتھ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح نکلی اور ہماری جو پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی رہیں اور اس کے بعد بھی جو ہمارے کنونشنز ہوتے رہے ہیں، عوام کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور وہ obviously کئی چینلز کو وہ نہیں ان سے دکھایا جا سکا، مگر پھر بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی رہی ہیں. ہماری اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے اور 30 تاریخ کو جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں فائنل فیصلہ ہو جائے گا اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو آپ کو وہاں پہ ہم اناؤنس کر کے اور اپنی سٹرینتھ آپ لے کے آئیں گے. باقی مولانا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی بھی دیکھیے چاہے ان کا تعلق کے پی کے سے ہے بٹ ان کی پنجاب میں بھی ایک جینوئن فالوئنگ ہے. ان کے لوگ جو ہیں وہ ہر ضلع میں موجود ہیں اور ایک جینوئن سٹرینتھ ہے اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے. تو مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کے، لیکن اگر دھرنے کے نتیجے میں حکومت جاتی ہے تو پی ایم ایل این کیا مطلب وہ ایک پی این اے ٹائپ موومنٹ کی طرف نہیں اشارہ کرے گی کہ 77 میں جو ہوا؟ آسما صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ 126 دن والا دھرنا نہیں ہے جہاں پہ بل جلائے جائیں گے، جہاں پہ سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی جائے گی، جہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جو پیسہ بھیجتے ہیں ہنڈی کے ذریعے بھیجیے، جہاں پہ محمود خان اچکزئی جیسے بندے کی نقل اتاری جائے گی اور کیل اور ڈنڈے لے کے پی ٹی وی پہ حملہ کیا جائے گا، پارلیمنٹ کے اندر تنخواہیں لے کے باہر پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا جائے گا اور پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی جائے گی. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کان میں کسی نے آ کے بات کر دی اور آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے اس کو بیان کر دیا. یہ کوئی وائلنٹ جتھا نہیں ہے، نہ یہ کلٹ ہے. اور آج کل بھی آپ دیکھیں، میں اس کی بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں، آج کل ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے. میں اس طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی، آپ دیکھیں پہلے ایک صحافی پہ حملہ کیا فواد چودھری صاحب نے، اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک اینکر پہ حملہ کیا زبانی طور پہ، اب نعیم الحق صاحب ایک اینکر کے پیچھے پڑ گئے. اس طرح کا ماحول تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھا، ورسٹ ترین رجیو میں نہیں تھا. تو ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اسما صاحب، اب تو عدالتیں بنیں گی مطلب میڈیا کے خلاف. خیر اس کے اوپر بھی سنا ہے کہ تھوڑا سا بیک لیش آیا تو پیچھے ہو گئے. میں اسی پوائنٹ کے اوپر نفیسہ، کل سنا آپ لوگوں کی کوئی 4-5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جس میں بلاول صاحب تھے اور آپ لوگوں نے کہا جی غیر آئینی طور پہ ہم نے نہیں کوئی بھی حکومت نکالنی. سنا پارٹی کا بڑا پریشر بھی تھا بلاول صاحب کے اوپر. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آئینی طور پہ حکومت نکالی جائے؟ تو وہ آئینی طور پر کیسے نکلے گی حکومت؟ دیکھیں بہت ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی اور اس پہ جو چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کی پولیٹکس، جمہوریت کے اوپر جنرلی اور پارٹی کی حکمت عملی پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بالخصوص پہلا تو مرکزی یہی تھا کہ ہم نے یہی ریزولو کیا کہ یہ جو احتساب کے نام پر انتقام ہو رہا ہے اس کو ہم نے اس کی مذمت کی. بالخصوص خورشید شاہ صاحب کا جس طریقے سے اریسٹ ہوا اس کی مذمت کی اور اس کے بعد اس پہ ڈسکس ہوا کہ آگے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. تو ایک تو آف کورس ہماری پارٹی کا الگ ایک پولیٹیکل پاتھ ہے، ایک الگ جدوجہد ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں. اس کا پورا شیڈیول پہ ڈسکشن ہوا کہ ساؤتھ پنجاب جائیں گے، اس کے بعد سینٹرل پنجاب آئیں گے. لیکن اس پر بھی ڈسکس ہوا کہ ایک جو اے پی سی کا عمل چلا ہے اس میں ہماری شرکت، اور پھر جو مولانا صاحب نے ایک دھرنا اعلان کیا ہے اس پہ یہ یونانیمسلی اگری ہوا ایونچولی، جس کا چیئرمین نے ذکر کیا کہ ہم جو ہیں وہ انگیج کریں گے مولانا صاحب کے ساتھ، ہماری ان کے ساتھ ٹاکس چلیں گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اصول رہے ہیں ہمارے، اور ان اصولوں پر ہم ان سے بات کریں گے اور اس پر اگریمنٹ آتی ہے تو پیپلز پارٹی دین ول آگے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ کس لیول پر ہمیں اس دھرنے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا، ڈیلیگیشن بھیجنی ہے یا مورل سپورٹ دینی ہے. صدر صاحب کے مواخذے کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، وہ آپشن بھی آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیں امپیچمنٹ there was a strong view اندر پارٹی میں کہ جو صدر صاحب ہیں انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے
اور جب آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین میں جو روڈ میپ دیا گیا ہے وہ صدر کی امپیچمنٹ کمشنرز کی جو تعیناتی ہے 2 صوبوں کی، بالکل 2 صوبوں کی اراکین کی، وداؤٹ کنسلٹنگ دا لیڈر آف دا اپوزیشن. یہ ایک آئینی روڈ میپ کو آپ نے بائی پاس کیا ہے. دس از اے فیئر گراؤنڈ فار امپیچمنٹ. لیکن اس پہ obviously ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور یہ فیلر ہم انفیکٹ یہ ہے کہ جو صدر صاحب ہیں جو آئین کے کسٹوڈین ہیں in a sense because he represents the unity of the state. ٹھیک، انہوں نے آئین کو وائیولیٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے وائیولیٹ کیا ہے، اور یہ امپیچبل بھی ہے. he should know this. آپ کے توسط سے یہ میسج ان کو جائے یہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن عارف الوی صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ امپیچبل ہے. آج نہیں کل نہیں چیزیں پلٹتی ہیں، آج نہیں کل نہیں. جو انہوں نے آئین کو وائیولیٹ کیا ہے اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں یہ تو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. کنول صاحبہ اگر ہم اس وقت نہ بھی کچھ کریں، ایک تو ہم یہ ضرور کہیں گے یہ امپیچبل ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے، اور اگر یہ بھی آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اس کو اگر ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن کنول صاحبہ یہ آپ نے قاسم سوری صاحب کو کیا سوجھا کہ وہ نیب کا کیا وہ اسپوکس پرسن ہے نیب کے کہ انہوں نے اعلامیہ پڑھ کے سنایا کہ بدعنوانیوں میں گرفتار ہو گئے خورشید شاہ صاحب. پارلیمنٹ کو آپ لوگ کیسے چلا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آسما، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں اور میں نے اب سب کی بات سن لی ہے اور سب کو رسپونڈ کرتی ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے رول ہیں، میں پارلیمنٹیرین آئی ڈونٹ نو کہ ان کے رول میں کیا کیا ہے. نفیسہ کو شاید زیادہ پتہ ہو، یہ اکثر کریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو ان کے رول میں تھا وہ انہوں نے کیا. اور لینگویج وہ افتخار صاحب اس پہ کہہ رہے تھے تو جو تھا منوان اسی طرح پڑھ کے انہوں نے سنا دی ہے. دوسری بات جو ابھی آئین کی خلاف ورزی صدر کے خلاف یہ کہہ رہی ہیں کہ امپیچمنٹ آنی چاہیے، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ناموں پہ ڈس ایگریمنٹ تھا دونوں سائڈوں سے. لیڈر آف دی اپوزیشن کو میسج جاتے رہے ہیں اور وہ ریفیوز کرتے رہے ہیں. اس کے بعد یہ آئین ہی کی شک نکالی گئی ہے. یہ آئین کے انٹرپریٹرز نے اس چیز کو دیکھا ہے، کیونکہ پہلے جو دونوں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کنسلٹ کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد نیکسٹ ہوتا ہے کہ کمیٹی میں چلا جاتا ہے، اور فائنلی اگر وہاں پہ بھی کچھ ڈیسائیڈ نہ ہو تو پھر صدر جو ہیں وہ اس کو لے کر چل سکتے ہیں. ظاہر ہے پورا آئین اور قانون کو کنسلٹ کر کے جو اس کی انٹرپریٹیشن تھی، رابطے ہوئے شہباز شریف صاحب جی کے ہاں ساتھ، انٹرپریٹیشن تھی. اچھا ہاں جی، اس کے بعد یہ ہوا ہے کیونکہ وہ ایک بالکل سپیس وہاں پہ جو اور یہ نام جو ہے یہ سجیسٹ کیے نام مختلف نام جاتے رہے ہیں، لیکن دونوں کا ڈس ایگریمنٹ تھا کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں. اچھا، اب اس لیے یہ میں آپ کو یہاں پہ کلیئر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے یا لیڈر آف دی ہاؤس ہی؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی میں آپ کو صرف وہ بتا رہی ہوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ اس پہ ڈس ایگریمنٹ تھا اور یہ ویکیوم کریٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے ان کو پوری لا کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن کے بعد یہ اس طریقے سے جو ہے وہ دیا گیا. میں اس پہ جواب لوں گی عطا صاحب. اچھا، اب انہوں نے کہا جی فیض آباد دھرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اسپانسر، پی ٹی آئی نے بالکل اسپانسر نہیں کیا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو اس وقت صرف چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک دن اس دھرنے کو انڈورس نہیں کیا. اس دھرنے کی آپ کو میرا گھر اس فیض آباد کے بالکل ساتھ ہے، اور جس دن جو بھی وہاں پہ لائیو نشریات چلتی تھی وہ صبح 4 بجے سے لے کے میرے کمرے میں اس کی آواز آتی تھی. میں آپ کو اس میں آڈیو ویڈیو کلپس دکھا دوں جس میں عمران خان کو ان مولانا صاحب نے کس کس القابات سے اور زبان سے نوازا ہوا ہے سمیت ان کی لیڈرشپ کے. تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اس لیے کائنڈلی وہ آپ ہمارے پہ نہ کردہ گناہ نہ ڈالیں جو ہم نے نہیں کیا. جو دھرنا ہم نے کیا 126 دن وہ ہم ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، اور میں پورے اس 126 دن دھرنے میں موجود تھی. اور جس وجہ سے وہ کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں دروازہ کھٹکایا، لیگل سارے جا کے دروازے کھٹکائے، اور جب آنسر نہیں آیا تو جا کے ہم وہ وجہ ابھی ان کے لیے بھی وہ وجہ موجود ہے، تو اب یہ بھی کر سکتے ہیں. لشکر کشی جو مولانا صاحب کرنے جا رہے ہیں یا یہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر ان کو ڈس ایگریمنٹ ہے حکومت سے، اور اگر انہیں اس الیکشن سے بھی ڈس ایگریمنٹ ہے، ایک بھی اگر انہوں نے کوئی ریٹ پٹیشن کی ہے یا دھاندلی کے کوئی ثبوت دیے ہیں تو یہ مجھے آسما بھی ایک ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا. دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ڈس ایگریمنٹ، دیکھیں ڈس ایگریمنٹ ہو جائے لیڈر آف دی اپوزیشن میں اور ہاؤس میں تو پھر بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو پھر بھی فالو نہیں کیا گیا، نہیں ہوا نا، اسی لیے چلا گیا وہ کمیٹی پہ. کمیٹی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ ریزورٹ یہ ہے کہ پھر صدر اپنا جو ہے وہ، اور یہ انٹرپریٹیشن کے بعد یہ ہوا ہے. اچھا، اب جو یہ آپ نے میڈیا کے بارے میں بات کی، بڑی معذرت کے ساتھ میں بتا دوں
कल या परसों मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं वो गई, वो जो बच्ची डेंटल जो उसमें हॉस्पिटल में जिस नम्रता के घर, और वहाँ बाहर निकलने पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया जिनको उन्होंने बहुत जोरदार चपत रसीद कर दी, थप्पड़ मारे हैं उन्होंने 2 सहाफ़ियों को। आसफा भुट्टो ने, जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली है लेकिन उसके बाद बंद हो गई है। नहीं ये मैडम वाइस चांसलर आसिफा भुट्टो, मैडम यू आर स्पोक्स पर्सन ऑफ एन इम्पोर्टेंट पार्टी। नहीं वाकई ये हमने तो मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। वाइस चांसलर आपने वीडियो देखी है कि वाइस चांसलर न्यूज़ के आई लिए है। मेरी बहन, मैं मुझे क्लैरिफाई कर अभी दूं। बात करने देना, फिर आप क्लैरिफाई नहीं एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा है तो हम तो मैं इस पे अभी सवाल आपको- करेंगे, मैं इसकी जवाब डिफेमेशन देने का ना। केस हो जाएगा, इनको वापस लेना चाहिए। वाइस चांसलर, मुझ पे नहीं होना चाहिए वाइस जिन्होंने चांसलर ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ चलाई है वाइस उनको चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। हाँ ये मैंने खबर देखी है कि उसके उन्होंने लिए कुछ वहाँ पे सहाफियों को कहा कैमरे बंद कर दें, और वो उन्होंने नहीं, मैं बताती हूँ, मुझे सारा तो ये इसकी मैं इनसे सब रिक्वेस्ट breaking news, करूंगी हाँ। कि जरा सा उसका बैकग्राउंड बताएं कि वहां पे क्यों कैमरे बंद कराए गए, क्या वजह है कि सिंध में जो सहाफी हैं जिन्होंने पहले वो मार्च भी रिपोर्ट की थी बिलावल की, उनको भी धमकियां आई, उनको भी बंद किया गया, उनको भी डराया धमकाया गया, जिन्होंने ये भी कहा दिया हम था। भी सहाफी है, हमें अभी तक कोई ऐसी इत्तला आई नहीं है। नहीं, वैसे मैं आपकी इत्तलात मोतबर हैं, हमसे बहुत मैं मोतबर है, लेकिन उन सहाफियों की भी बात कर रही हूँ अच्छा। जिन्होंने इनकी जो मार्च में एक नाकाम मार्च थी, अच्छा रिपोर्ट की। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छा। बिल्कुल फोकस्ड रहे। मैं आती हूँ क्योंकि एक एक करके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं क्विकली। ये आप एक अपने लीडर बहस की कर रहे हैं, अपोजिशन, आप किसी और आपने कोई बात जो- करने का मौका देंगे। खुर्शीद शाह इफ्तिखार साहब साहब में आ रही- हाँ। खुर्शीद शाह साहब के बारे में जो आपने बात की शुरू में, देखिए मैं समझती हूँ कि अपने केसेस को जाके जरूर डिफेंड करें, और ये लोग सीजनड हैं, पुराने हैं, बैठे हुए हैं, और अगली 2 लाइनों की जो आप बात कर रही थी, पिछले वाले बेचारे पीछे से ही सुपरसीड हो रहे हैं, पीछे वाले भी आगे आके रिकवर कर जाते हैं। इस दुनिया में कोई सीटें खाली नहीं रहती हैं, ये याद रखिए। ठीक बात। अच्छा अब लीडर इफ्तिखार साहब आपके पास आती हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो राब्ता हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो क्या है, और फिर वाकई उन्होंने अपना आईनी हक, उनके पास ऑप्शन था प्रेसिडेंट के, वो किया उन्होंने? देखिए जी, सबसे पहले तो हमने 2 पैनल सबमिट किए दोनों पोजीशंस के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। वहां से बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने लीडर ऑफ अपोजिशन को एड्रेस करके खत लिख दिया। उस पर हमने कहा जी प्रॉपर तरीका होता है, कंसल्टेशन इस तरह नहीं होती जिस तरह आप कर रहे हैं। उसके बाद 1 महीने का डिले पीएम हाउस की तरफ से किया गया। हमने जब रिस्पॉन्स किया तो हमने विदिन 2 वीक्स अपने नाम भिजवा दिए थे, बट इस सारी कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद कंसेंसस ना हो सका, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि इसी मकसद के लिए बनाई गई है, उसको ये मामला रेफर हो गया। उसमें जो डिलिब्रेशंस हुई, उन डिलिब्रेशंस के दौरान जब मामला डेडलॉक हो गया और सही तरह अग्रीमेंट ना हो सका और ना सही तरह डिस्कशन हो सकी, फैसला किया पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि नाम रीसबमिट होंगे। हम अभी इस प्रोसेस में थे कि जो रीसबमिट नाम करने हैं, हम नए पैनल यहाँ पे भेजें और कोई बातचीत करके कंसेंसस रीच करें, तो इन्होंने जो है वो हमारे से बगैर पूछे और कमेटी को ओवर रूल करके, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इलेक्शन कमेटी को ओवर रूल करके अनाउंस कर दिया, जिसपे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। इफ्तिखार साहब क्विकली आपका कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। मैंने क्या कमेंट करने, ये सारी गुफ्तगू जो हो रही है, हाँ। इसमें क्या साबित हो रहा है? क्या साबित हो रहा है? इसमें ये साबित हो रहा है कि हम जो पॉलिटिशियन हैं, हाँ। अभी भी बाज नहीं आ रहे एक दूसरे को लेग पुलिंग करने से। हाँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी हो, जिनके इशारों पे खेल खेली जा रही है, वो आखिर अपनी इस खेल को बंद करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के लिए इस मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल, कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी या मुहिब्बुल वतन अदारा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि सब जो कानून है, जो आइन है, उसके ताबे हम चलें, और अगर कानून और आइन को हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला बता रहा है कि एक कानून को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया गया, तो शायद इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। Exactly. ये सारी बातें जो हो रही हैं, रोज होती हैं, ये है बीमारियां, ये है बीमारी। अब इस बीमारियों की तशखीस भी हमें करनी चाहिए और तजवीज़ करना चाहिए। एलोपैथिक इलाज करना है, होम्योपैथिक इलाज करना है। बिल्कुल। अच्छा, और वो उसका तरीकाकार क्या होगा? तशखीस जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। मैं यहाँ ब्रेक लूंगी, लेकिन टीजर छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। जो अब इसकी जो तशखीस हो रही है, उसके लिए सारी जमातों को शायद ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कुछ लोग इसको डील का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसको मुफाहमत का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इस पे निगोसिएशंस का नाम ले रहे हैं, मुज़ाकरात का नाम दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल बकौल इफ्तिखार साहब के किसी न किसी नतीजे पे तो
पहुंचना होगा वो क्या है और क्यों कौमी हुकूमत की बात हो रही है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जाते जाते इफ्तिखार साहब चूँकि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, ख़बरें रखते हैं, नज़र इनकी होती है बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, तो इन्होंने कहा कि जी कोई तशख़ीस करनी पड़ेगी। तो हम पता नहीं क्यों, अब ये नफीसा एक इम्पॉर्टेंट बात है, कल आपकी पार्टी के चेयरमैन से भी हमारी भी मुलाकात हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के हलकों में एक खबर गर्दिश कर रही है कि आप लोग कौमी हुकूमत, जो कौमी हुकूमत होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका तो हिस्सा शायद ना बने, लेकिन पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि अगर कोई कोalition टाइप गवर्नमेंट होती है, कंसेंसस बनता है, तो उसका आप हिस्सा बनने को तैयार है। क्यों ऐसी बात हो रही है? चांसेस सबसे क्या है? पहले तो मैं अपनी बहन को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, शायद उन्होंने उसमें आई नो कि बहुत तेजी से मीडिया होता है, वन कैन समटाइम्स मेक मिस्टेक्स, लेकिन जो ये मसला हुआ है ये वाइस चांसलर और निमत्ता वाला जो आसफा भुट्टो वाली वो कह रही है, आसफा भुट्टो हैज नथिंग टू डू विद इट, तो ये प्लीज अपना करेक्ट कर लें। और जो अगर वाइस चांसलर से कोताही हुई है तो उसके ऊपर ठीक ठाक सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस भी लिया है। और नम्रता का जो इशू है, पूरी सिंध इस पे प्रोटेस्ट कर रही है। हम खुद चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। वी आर विद द पेरेंट्स, वी आर विद दैट मेडिकल स्टूडेंट। क्यों आती है सिंध से आज आप कसूर के आपको कसूर नहीं नजर आ रहा? वो तो है बहुत बड़ा केस, आपको सलाउद्दीन नहीं नजर आ रहा? देखिए, इस किस्म के केसेस तो सारे मुल्क में होते हैं, इसको हम प्रोविंशलाइज क्यों करें? इसको हम गवर्नमेंट से लिंक क्यों करें? These are individual cases, very serious. Whether ये 3 बच्चों का केस हो, इस पर हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। ठीक बात है, पूरे मुल्क में ये केपी में भी है। दूसरा मैं इनकी वजाहत कर लूं, जो आईनी रोड मैप है उसमें यह है कि पहले तो प्रेसिडेंट के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हमने एक आइन पढ़ के कहा कि ये इम्पीचेबल जो उन्होंने किया है, ही कैन बी चार्ज्ड, ही कैन बी इम्पीच्ड। और ये ना समझें कि ये अगर हमारे पास आज नंबर्स नहीं है तो कल के ये इम्पीचेबल नहीं होगा। पलटते देर, राइट, नंबर 1। दूसरा, माजी में ऐसा हुआ था पीपल्स पार्टी के जमाने में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो उस वक्त सदर साहब ने भेज दिया था फैसला खुद इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था। उसके बाद 2013 वाले इलेक्शंस हुए थे। अभी तो यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या उन्होंने कानून या आइन नहीं पढ़ा? उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया? तो इनमें से फिर एक गिल्टी है, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी है या प्रेसिडेंट गिल्टी है। और पीपल्स पार्टी हैज गॉन इनटू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन है जो इन्होंने वायोलेशन की। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इफ्तिखार और ना सिर्फ ये, उन्होंने और भी वायोलेशंस की। और ये मुझे बताएं कि सदर साहब जो है वो फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है जो आईनी कैलेंडर या लेजिस्लेशन हम लोग करते हैं। ठीक, हमें बुला के सदर साहब हाउस वो कॉल करते हैं, हमें बुला के एक दिन पहले हम सब पहुंच गए, करोड़ों रुपए कौम के खर्च होते हैं, सुबह को कैंसिल कर लेते हैं। क्यों कैंसिल करते हैं? क्योंकि उनको शाही फरमान जारी करना होता है। हम लोग नवाज शरीफ की हुकूमत के इसलिए खिलाफ थे, उनके तर्ज हुक्मरानी पे, कि हम कहते थे कि ये शाही फरमान जारी करते हैं, ये किंगशिप वाला इनका मेथड है। ये तो बदतरीन किंगशिप है। अच्छा, अब मैं काउंट करें कि कितनी लेजिस्लेशन हमने की है। बिल्कुल सही है, करोड़ों रुपए खर्च और आज भी सेशन नहीं चल सका। 15 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस उन्होंने जारी बिल्कुल। ये इफ्तिखार साहब, ये बात जो अभी ज़ाहिर पार्लियामेंट भी एक तरह से गैर फाल सी हो गई है, फिर बातें हो रही हैं कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, कोई कहता है जी डील हो रही है, शहबाज शरीफ साहब हेड करेंगे गवर्नमेंट को, कोई कहता है जी पीपल्स पार्टी करेगी। ये क्यों हो रही हैं बातें, और क्या जरूरत क्या है इस वक्त? गवर्नमेंट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस वक्त। देखिए आसमा, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं चूँकि एक ऐसा आदमी हूँ जो बचपन से ही जमहूरियत में यकीन रखता है और जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देता है, मैं तो चाहूँगा जमहूरी अमल चले। लेकिन जब एक क्राइसिस डेवलप हो रहा हो और रास्ता कोई और न हो, तो क्या हम ऐसा करें कि गैर सियासी कुव्वतों को आगे आने दें? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी सेटअप में से रहते हुए बेहतरी हो सकती है। इशू है क्या, एक साल में इतने ऑर्डिनेंस जारी करना और उन ऑर्डिनेंसों का फिर जो हशर हो रहा है वो आपके सामने है। गवर्नेंस जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान में, उसकी जो गवर्नेंस है
وہ اس پر انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. جس صوبے میں 6 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ جس گورننس کی یہ بات کرتے ہیں, اگر کبھی بھی کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بنا اور اس نے مختلف محکموں کی جا کے رپورٹس کو دیکھا اور ان کی کارکردگی کو دیکھا تو انتہائی افسوس سے ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ گورننس وہاں بھی کوئی نہیں ہے. بلوچستان میں جس قسم کی گورننس چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سندھ والے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ گورننس کا یہ حال ہے کہ آج ایک میئر کے ایک ملازم کے گھر سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان کی مالیت اربوں روپیہ ہے, اور اس کا کام کیا تھا, وہ ہارٹیکلچر کا وسیم اختر صاحب کے ملازم کے, بالکل جو بھی ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا. اب سر گورننس ایسے چل رہی ہے, گورننس میں بہتری نہیں آئی, یا تو اس 1 سال میں نظام میں بہتری آئی ہوتی کسی سطح پہ بھی, اور معاشیات خراب ہو رہی ہے. ہندوستان نے جو حرکت کی ہے آج تک 70 سال میں وہ کر نہیں سکا. ایران کے سر کے اوپر بادل منڈا رہے ہیں. افغانستان میں جو بہکاوا دیا گیا عمران خان کو بلا کے, وہ اس بہکاوے میں افغان طالبان شامل نہیں ہوئے. تو ایک ریجنل ماحول ہے اس کے اندر بھی ہم کوئی مس فٹ سے, بالکل یہ بات درست ہے. جی سر جی جی اس کو آسما اس کو گہرا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا 13.25 پر سود آپ لے گئے ہیں. بالکل معاشی حالات کافی اکانومک تباہ ہو رہی ہے سر, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جو لوگ لے کے آئے ہیں, مطلب حکومتیں بدلنے کے لیے بھی حکومت نہیں بدل رہی. نہیں, حکومت کون بدلنا چاہتا ہے؟ آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ایک نیشنل بہتری کے لیے, نیشنل ریفارمز کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا دوست ہے جو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب اس کا پھر حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل انہی کے پاس ہے جو لے کے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عطا صاحب کے حل یہی ہے کہ اگر خان صاحب سب کو لے کے بیٹھتے نہیں ہیں, کوئی قومی حکومت اس طرح وہ خود سب کو لے کے اسٹیک ہولڈر نہیں بناتے, تو پھر یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے. یہ بھی آپشن آپ کے کارڈز پہ ہے. دیکھیں جی, فرام ڈے 1 جب ہم نے اوتھ لیا تھا جنرل الیکشنز کے بعد, انڈر پروٹیسٹ اوتھ لیا دھاندلی کے خلاف, کیونکہ ہم جمہوری سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے. مختلف مواقع آئے جس پہ ہم نے کہا کہ جی ہم گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. مساق معیشت کی بات کی, کشمیر کا ایشو آیا تو دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے جوائنٹ ریزولوشن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. تو ہم کافی مواقع ایسے آئے جہاں پہ نیشنل ایشوز تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہماری قومی ذمہ داری ہے بطور اپوزیشن, ہم نبھاتے رہے ہیں. بٹ یہ رجیم جو ہے آہستہ آہستہ ایک فیشسٹ رجیم بنتی جا رہی ہے, اور یہ ایک ضد میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ملک کو کس دہانے پہ لے آئے ہیں 1 سال کے اندر. اکنامک پالیسی کوئی نہیں ہے, فورن پالیسی کے فرنٹ پہ یہ فیل ہیں. ابھی تاکاج مراد سعید صاحب بول رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر, مجھے بڑی شرم آئی, ان کو تو نہیں آئے گی. 1 سال میں کمیونیکیشن کی منسٹری, پاکستان کی سب سے بڑی منسٹری, آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ نے $200 ارب باہر سے لانے کی بات کی تھی, آپ کو کسی نے اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا کہ بھائی آپ پاکستان کی فیڈریشن کے منسٹر ہیں. 1 ارب 30 کروڑ کا خسارہ ہے اس منسٹری کا. اور آپ دیکھیں کہ اچھا میں ایک آخری سوری میں یہ میری بہن نے یہاں بات کی تھی مذہبی کارڈ کی, تو ان کے ایک سیاسی کزن ہوتے تھے کینیڈا میں مقیم, وہ تو ریٹائر ہو گئے. تو وہ انہوں نے جب دھرنے کیے اور وہ قبریں کھودی تھیں نا پارلیمنٹ کے لان میں, آپ لوگوں نے ان کی قبریں بنائی ہیں, وہ تو جوڈیشل انکوائری اس کی ہوئی ہے, وہ تو ٹرائل چل رہا ہے, تو آپ لوگوں کے اوپر جاتا ہے ابھی تک. میں آپ کی باری میں نہیں بولا محترمہ. تو وہ جو سیاسی ان کے کزن تھے, مذہبی مدرسوں کے لوگ جو اسلام آباد لے کے آئے اور قبریں کھودی تھیں, وہ صرف میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا تھا. اچھا کنول صاحبہ, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کدھر ہے اور یہ ڈینگی اتنا پھیل گیا ہے, بچے کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان کی گورنمنٹ میں جب ہوئی تو ہم نے کتنی تنقید کی تھی ان کے اوپر. ابھی آپ کی تو وزیر اعلیٰ 6 دن سے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے, عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے. چلیں, عمرہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن انسانوں کی حقوق العباد بھی امپورٹنٹ ہے. اسما 4 ورسز باندھنے ہیں, مجھے نیڈ ٹائم. ٹھیک ہے, دیکھیں افتخار صاحب نے معاشیات پہ بھی اور فورن پالیسی پہ انہوں نے بھی سب نے کامنٹ کیا. نفیسہ نے کہا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, سندھ کی گورننس پہ کوئی کوسچن مت اٹھائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہیں. 12 سال سے ان کی کنٹینیوٹی میں حکومت ہے سندھ میں, اینڈ دے آر آنسریبل. اور اگر گورننس کا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ سے کراچی یا سندھ پہ سوال کریں تو آپ کہیں وہ فلانی جگہ بھی یہ ہو رہا ہے, وہ دیکھا قصور میں بھی یہ ہو رہا ہے, تو اس کو آپ اس طرح نہ کریں. اس کا یہ آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا کا, اپنے حصے کی
آپ جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیں, کیونکہ وہاں پر بھی عوام سفر کر رہی ہے. اگر وہاں آج 92,000 رپورٹڈ کیسز ہیں اور 6,000 کی ویکسین ہے تو وہاں انسان ہے. وہاں پر اگر ایڈز پھیل رہی ہے اور اسی حلقے میں پھیل رہی ہے جہاں سے ان کے چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں, تو پھر وہ آنسریبل ہیں. اور اس وقت وہ زیادہ آنسریبل ہیں جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ نااہلیت کے فتوے کستے ہیں, اور وہ جب آپ کہیں کہ عثمان گزار جو 1 سال پنجاب میں جن کی حکومت بات کر رہے ہیں وہ ورسز کتے کے کاٹنے کی دوائی تو سارے ملک میں نہیں ملتی, تو پھر کسی ایک پارٹی کو برا صاحب میں آگے ہی ایک ہوں, آپ چاہ رہے ہیں مجھے جواب تو دے لیں. نہیں ان کو جواب دیں دیں. جی صحیح ہے, میں آپ کو اسٹامبل بھی نہیں سمجھتا کہ آپ کی بات میں بول لیا تو آپ مجھے بات کرنے دیں. حقیقت یہ ہے آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے کہہ رہے کہ کہیں بھی یہ نہیں ہے, کاٹنے کی دوائی تو سارے ملک میں نہیں مل رہی ہے, تو کیا کریں پھر؟ ہاں کیا کریں, کتے مارنے کی مہم شروع کریں نا. انہوں نے تو پالے میں 50,000 کے ان کے کیک کاٹتے ہیں, ان کی برتھ ڈیز مناتے ہیں, جو ہمارا کتے لوگوں پہ چھوڑے انہیں مارے. یہ کمیٹیوں میں کیک کاٹتے ہیں, کسی گھروں میں جو پیٹس رکھے ہوئے ہیں, کتے جو پیڈیگری ڈاگز رکھے ہوئے ہیں, ان کو 50,000 پرائم منسٹر کا کتا ہیلی کاپٹر میں ٹریول کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, سر جواب دیں. مارنے کی دوائی اگر پنجاب میں کہیں ہے تو مجھے بتا کہاں ملتی ہے. اچھا سر میں معذرت کے ساتھ میرے خیال میں پروگرام سے اٹھ جاتی ہوں اگر مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دے رہا. افتخار صاحب بات کریں تو جواب تو دینے دیں, ان کا رائٹ ہے. یہ جو میڈیا ہراسمنٹ ہے یہ اچھی بات ہے. صاحب پلیز ان کو بات, جی آپ جی. مجھے آپ کے جتنا آرگیومنٹ تھا اس سے ڈس ایگریمنٹ تھا, بٹ میں نے آپ کی پوری بات سنی اور آپ کی ریسپیکٹ میں بولی نہیں, لیکن آپ نیکسٹ میں اب ایسے بات کریں نا. افتخار صاحب ان کو بات تو کرنے دیں. جی کنول, 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آتی ہوں, کہہ رہی ہے کہ میں بات تو کر لوں, میں ان کو بات تو مجھے بریک لینی ہے, ان کے لیے نہیں لے رہی ہوں میں. جی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو کشمیر پہ وہ کامنٹ کر رہے ہیں کہ فورن پالیسی نہیں, آج سے پہلے اس سے زیادہ وائبرنٹ پالیسی آپ کی فورن نہیں تھی. 70 سالوں سے کشمیری کیا دودھ شہد کی نہریں وہاں بہ رہی تھی. اگر وہ اتنے خوش تھے اور وہاں کوئی ظلم و ستم نہیں ہو رہا تھا, وہاں ماس گریوز نہیں مل رہی تھی, تو پھر تو انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی 370 ریووک ہونے پہ. اچھا لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھا. جی میں اس پہ بھی آ رہی ہوں, میں فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, مجھے پہلے سارے اوور آل آپ کی پارٹی ہے نا کنول, کیا کرے اب آپ کی پارٹی کیا کرے. پڑا کیس بھی طے ہو جائے گا اب. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کوئی خبر دے رہے ہیں فتوے کے اوپر فتوا آ رہا ہے, مجھے تو آپ نے کنٹینیوٹی میں جواب بھی نہیں دینے دیا. بریک لے لوں, یہ ہراسمنٹ ہے, یہ آپ کے خلاف اس پورے پروگرام میں ہراسمنٹ ہوگی. اچھا میں بریک کے فوراً بعد آپ اسے شروع کرتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے, ہراسمنٹ کون سی ہراسمنٹ بتا دینا خدا کا واسطہ. افتخار صاحب اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب واپس آ رہے ہیں آج, اور آتے ہی انہوں نے ایئرپورٹ پہ اجلاس طلب کر لیا. بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ قصور کیا ہے, اور سندھ اور کے پی اور سب پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کنول میں خیال ہے بریک آپ کے لیے چھوٹی ہو گئی ہے, لہٰذا وہیں سے سلسلہ شروع کریں. آپ نے میرے پہ ڈال دینے کہ بریک چھوٹی ہوگی, ہمارے اشتہار نہیں ملے. کتنی سمجھدار ہے آپ. اچھا اب آپ جو کوشچن کری تھی, دیکھیں جو قصور میں واقعہ ہوا ہے میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. میں ایک مدر ہوں, میں 3 عدد بچوں کی ماں ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس معاشرے میں چاہے وہ کسی پروونس میں بھی اگر ہمارے بچے اتنے ولنریبل ہیں, اور ہم ورکنگ مدرز ہیں, ہم تو سارا دن رسک پہ اپنے بچے چھوڑ کے آتے ہیں, تو یہ ایک اوور آل پورے نظام کی سوسائٹی کا فیلئر ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. جب زینب کا کیس ہوا تھا, جتنے دن اس کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, آپ ساری فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں. میں بالکل سامنے کھڑی تھی, اور اس لیے نہیں کھڑی تھی کہ کیمرے میں اس لیے کھڑی تھی کیونکہ میرے گھر میں زہرا ہے, میں زہرا کی ماں ہوں, اور زینب بھی میری اتنی ہی بیٹی ہے. اور اگر میرے بچے محمد اور حسین ہے, تو یہ جو 3 بچے آج ہوئے ہیں میرے سے, تو مطلب میں آئی کین ناٹ ایکسپریس اٹ. اور اس کے اوپر جتنا اس پہ ہمیں اسٹینڈ لینا ہے, ایز اے سوسائٹی ہمیں لینا ہے, ہمیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے دیکھیں سب کے سانجے ہوتے ہیں. اس پہ نہ ہم سیاست کر سکتے ہیں, نہ اس پہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں. اس لیے نوٹس لیا گیا ہے, اور اس لیے بہتر کوشش کی جائے گی. اور اس پہ میں سمجھتی ہوں یہ ہیومن رائٹ انہوں نے کی ہے, ان کے پاس تجربہ بھی ہے, ہم بہت ساری کمیٹیز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. ان چیزوں کے اوپر تو سب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں نا, میرے سے نہ بات نہیں ہو رہی ہے, بیکاز یہ وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں. دیکھیں
ہمارا تو پھر جو کشمیر میں ہو رہا ہے اگر ہمارے گلی محلوں میں بھی وہی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں بالکل پنجاب پہ, کیونکہ دیکھیں یہ پنجاب 2015 سے ہی شروع ہو رہا ہے. پہلے آپ حسین خان والا ہوا واقعہ ناکامی ہے ایگزیکٹلی, اور قصور اور نہیں یہ ہوا, قصور چونیا اور یہ پورا علاقہ پھر زینب کا قتل ہوا, موسٹ رپورٹڈ چائلڈ ابیوز ایگزیکٹلی کیوں ہو رہا ہے اس کا یہ؟ مطلب ہے کہ اوور آل یہاں ہمیں مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں وہ نہیں پولیس کا کردار دیکھیں نا کہ پولیس اغوا ہو رہے ہیں بچے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر کو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں وہاں فیکٹس بھی دیکھنے ہیں کہ سوسائٹی کی کس قسم کی ڈیٹیریشن ہے, کیا وائلنس ہے, کس قسم کا نفسیاتی ہجان ہے کہ جو اس طرح کے کرائم سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں نا پولیس کا فیلئر تو ہے, آپ کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو یا جو بھی ہو, اس کے اندر پولیس ریفارمز نہیں ہو سکے, پولیس رسپونڈ نہیں کرتی. 2009 سے اس علاقے کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں. میں اسما صاحبہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, زینب مرڈر کیس جب ہوا تھا تو میں قصور میں موجود تھا, میں 3 راتیں نہیں سویا, اور میں انویسٹیگیشن ٹیم کو اسسٹ کر رہا تھا. میری تب ڈیوٹی جو تھی وہ سی ایم سیکریٹریٹ میں ہوتی تھی. زینب مرڈر کیس کا جو کلپریٹ پکڑا گیا, آپ کو پتا ہے کس طرح پکڑا گیا؟ 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر چیف سینسس کمشنر سے ڈیٹا لیا گیا مردم شماری کا, جتنے میلز موجود تھے سب کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا, اور 482 سیمپل نے میچ کیا, اور وہ کس ڈی این اے سے میچ کیا جو ہم نے اپنی جدید ترین فورینسک سائنس لیبارٹری کو بھجوایا تھا. تو دیکھیے جہاں تک پولیس ریفارمز کی بات ہے, ہم نے ایک تو یہ جو IC3 کا پروجیکٹ جس میں 12,000 کیمراز لگے, شہروں کی انٹری ایگزٹس کے اوپر ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی. اس کے بعد فورینسک لیب میں ہم نے یہ تفریق نہیں کی, KP ان کی گورنمنٹ تھی, جب ریپ کے کیسز ہوتے تھے, وہ اسما کیس تھا ایک, آپ کو یاد ہوگا, اس میں ہم نے ان کی معاونت کی, ان کی مدد کی, بیکاز ایک سوشل ایشو ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. بٹ معذرت کے ساتھ پنجاب 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, وسیم اکرم جو ہے وہ وسیم اکرم نہیں ہے, اس بات کو مان لیں, خدا کا نام ہے. وسیم اکرم نہیں ہے. دیکھیں میرا وہ بڑا خیر خواہ ہے, ہماری پارٹی میں 5 سال رہا ہے, تحصیل ناظم ہوتے تھے وہ, دیکھیں ان کا کیلیبر نہیں. بٹ میں تھوڑا سا ذرا اس کو کنکلوڈ کر دوں. 4 IG تبدیل کیے, ناصر دورانی صاحب پروٹیسٹ میں چھوڑ گئے, پاور لابیز ہیں, گورنر کی CM سے لڑائی, CM کی فلانے کے لڑائی, آپ باہر گئے ہیں, ڈینگی سے لوگ مر رہے ہیں, آپ ویڈیو کانفرنس کریں. شہباز شریف صاحب دنیا کے کسی خطے میں ہوتے تھے, ویڈیو کان پہ افسروں کو لائن حاضر کرتے تھے. عمرہ تو ان کو کرنا تھا, مطلب یہ تو کوئی وہ نہیں بات ہے, لیکن یہ بات جو امپورٹنٹ بات ہے, ابھی ایک وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی ہم بات کریں, دوسرے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری ہو جائے گی جلدی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سنا ہے کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ نہیں لے کے آئے گی, تو پھر گورننس کے ایشوز تو ویسے پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کا ہونا ہے. ابھی تو یہ تو کنجیکچر ہے کہ گرفتار وہ ہوں گے, وی ہوپ کہ وہ نہیں ہوں گے, وی ہوپ کہ انصاف کا تقاضا ہوگا, وی ہوپ کہ یہ جو ابھی تو ہم پہلے کہتے تھے احتساب کے نام انتقام ہو رہا ہے تو لوگ بات نہیں مانتے تھے. آج تو آپ سٹریٹ پر اوپینین لے لیں, اور ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کاش کے احتساب صحیح طریقے سے ہوتا. جو پرائم منسٹر کا رینک اینڈ فائل ہے, جو فرنٹ بینچرز ہیں, ان میں اگر آپ ان کی فہرست لے لیں, ایک ہال آف فیم لے لیں ان کا, تو ان میں سے کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جس کے الزامات زیادہ سنگین ہیں, جو اس وقت نیب کی تحویل, لیکن وہ ان کی نہیں, لیکن یہ ایک PTI کا مینیفیسٹو تھا. میں نے ٹائم ختم ہو رہا ہے, 2 نہیں ایک پاکستان, لیکن اس وقت کلیئرلی 2 پاکستان ہے, ایک غریبوں کا اور اپوزیشن کا پاکستان ہے, اور ایک PTI کے لاڈلوں کا. افتخار صاحب پیش منظر کیا لگ رہا ہے آپ کو سر؟ چودھری نثار صاحب کی وہ پریس کانفرنس کا کلپ ضرور چلا. چودھری نثار صاحب امپورٹنٹ کردار, 2016 11 اپریل 2016. ٹھیک, افتخار صاحب پیش منظر. بھئی پیش منظر ہے. پہلی بات تو میں کمل سے یہ کہنا چاہوں گا, کمل کہ جو ہم ڈیبیٹ یہ ٹی وی پہ کرتے ہیں, یہ کسی کو شکست دینے یا جیتنے کے لیے نہیں کرتے, اپنی اپنی رائے ہے. مثلا میں پھر دوبارہ آپ نے شور میں بات نہیں کرنے دی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو ویکسین ہے کتوں کے لیے, یہ ہمارے 25-30 ہزار دیہات جو ہیں اس پہ موجود نہیں ہے, BHUs میں موجود نہیں ہے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. ایک دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کو شکست نہیں دینی ہے. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے, پیش منظر کیسا, اگر ایسے ہی رہا تو کیسے گورننس کیسے؟ پیش منظر ایسا نہیں, اگر ایسا رہا تو 2 چانسز ہیں. ایک ایسی حکومت جس میں سب اکٹھے بیٹھ جائیں, یا پھر گو فار اے الیکشنز.
या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो हो रही हैं और मईशत जो है वो आपको गलत इंडिकेटर Go for elections. उस पे अलग Fresh बात elections. नहीं। कौन रहा है? मईशत के सर, जो खान साहब इंडिकेटर्स हैं उसके वो लिए तैयार नहीं होंगे। कोई नहीं कर रहा। खान साहब उसके लिए केवल तैयार नहीं होंगे ना कि जो सब मिलके गवर्नमेंट कर लें। देखिए जिस डेमोक्रेसी के सारे नारे लगाते रहे ना वो चल रही है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को थोड़ा सा बर्दाश्त करें। एहतसाब की बात नहीं मैं कर रही हूँ। ठीक। वो तो आप चौधरी निसार का क्लिप चला देती हैं जो 11 अप्रैल 2016 का चलाएंगे, है। अच्छा ही। इनकी पार्टी ने इन पे इल्जाम लगाया और केसेस भी किए। ठीक बात है। अब यही आपस में जस्टिफाई अब करें चौधरी कि उस वक्त निसार क्यों की नहीं तरह हुआ? इस वक्त वो ना इनकी पार्टी में ना उनकी उस वक्त पार्टी तो में थे ना ना कहीं इंजीनियर और है। मिनिस्टर। हाँ, हाँ वो उन्होंने ये बातें की थी, ठीक हमने तो बात नहीं है। कही। अब पता नहीं वो पुराने क्लिप्स उठा इमरान के खान के चलाएं। सारे टेप चला दिए जाएं तो फिर क्या होगा? क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी।